अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमसेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आज की वीडियो एंजॉय करें जो थोड़ी सी लिटिल बिट रोमांटिक है, थोड़ी सी हॉट है। मेरे नज़दीक तो बहुत प्यारी एपिसोड है। आपको उसमें बहुत प्यारे से कपल की बहुत खूबसूरत सी अच्छी सी केमिस्ट्री नज़र आज आपको दिखेगी, जो आप आगे पीछे जो मैं नहीं उनमें वो केमिस्ट्री डाल सकी, लेकिन अनकरीब इससे इससे कहीं ज़्यादा इनमें केमिस्ट्री होने वाली है। आप बस देखते जाएं और बढ़ते हैं। और बता दूं कि अगर एपिसोड लेट आती है उसकी कि रोज़ अगर एपिसोड नहीं देती तो उसके रीज़न होता है कि एपिसोड लिखी नहीं होती। और आपको बता दूं कि ये एपिसोड लिखना इतना आसान नहीं होता। तो सीन सोचना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है और ये भी सोचना पड़ता है कि हमारे रीडर्स को वो एपिसोड अच्छी लगे। तो जी हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ के साथ जा रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराते बखेरते रहें। बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ। रमसेश 21 तहरीर नूर आसिफ अपनी ज़हीम के साथ एक बहुत बड़े ग्रैंड होटल में दाखिल हुई थी। उस वक्त ब्लैक साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज़ ब्लैक वेलवेट में फुल आस्तीन पर मुश्तमिल था। साइड में ऐसी जूड़ा बनाए, आंखों पर स्मोकी मेकअप किए हुस्न का मुजस्मा लग रही थी। साड़ी उसके दिलकश वजूद की दिलकशी बढ़ाते उसके बदन की रनाइयों में इजाफा कर रही थी। ज़हीम ने अपने साथ चलते अब्रिश पर गहरी नज़र डाली, जो आज अपने हुस्न से पिछलियाँ गिरा रही थी। इस साड़ी में उसका मरमरी बदन क़यामत का नज़ारा पेश कर रहा था, मगर वह अब्रिश की तैयारी से थोड़ा सा मायूस हुआ था। आज वो अब्रिश से इससे भी ज़्यादा की तवक्का रखता था। बेशक वो साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर साड़ी एक किस्म से उसके पूरे वजूद को लपेटे हुई थी, जो देखते ज़हीम को थोड़ा नागवार गुजरा था। लेकिन वो जो चाहता था वो इस साड़ी में भी मुमकिन था। ज़हीम अब्रिश के नशेब व फराज पर गहरी नज़रें जमाए गहरा मुस्कुराया था। जिस दिन से उसे पता चला था कि अब्रिश की ज़रान खानज़ादा के साथ मंगनी हो चुकी है, वो चलते अंगारों पर लौट रहा था। वो अब्रिश को किसी सूरत किसी दूसरे का होने नहीं दे सकता था। इस ज़रान खानज़ादा का तो बिल्कुल नहीं, जिसने उसे अपने ऑफिस से बेइज्जत करके निकाला था। वो इस दिन ज़रान की आंखों में अब्रिश के लिए जुनूनियत देख चुका था। यकीनन आज की पार्टी में वो अब्रिश को उसके साथ देखकर सिलक कर राख हो जाएगा। इस जलती बुझती राख में उसका और अब्रिश का रिश्ता भी राख में उठती चिंगारियों की नज़र हो जाएगा। ज़हीम ने अब्रिश की उंगली में ज़रान के नाम की अंगूठी पर कहर भरी नज़र डाली। उस जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए अब्रिश के हमराह होटल के एक बहुत बड़े हाल में दाखिल हुआ, जहाँ आज की ग्रैंड पार्टी मुनक्कद थी। अब्रिश मुस्कुराते हुए ज़हीम के बिजनेस सर्कल के लोगों से मिल रही थी। अचानक से उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। सामने ही ज़रान खानज़ादा ब्लैक डिनर सूट पहने, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास थामे कुछ लोगों के साथ खड़ा मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। ज़रान को देखते ही अब्रिश का रंग फक पड़ा था। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई। वो ना महसूस अंदाज में 2 कदम पीछे होते रुख पलट गई। अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखते, गहरे सांस लेते, अपनी घबराहट और अपनी धड़कनों की इर्ताश पर काबू पाने लगी। ज़रान खानज़ादा का खौफ उस पर इस कदर हावी था कि उसका दिल उसे अपने कानों में बजता महसूस हो रहा था। नज़रें बेख्तियार अपने हाथ में पहनी अंगूठी पर ठहर गई थी। अब्रिश ने खुद पर काबू पाते रुख पलट कर दोबारा से ज़रान को देखा, जो अपने बिजनेस सर्कल के लोगों की तरफ मुतवज्जा उनसे बातें करने में मसरूफ़ था। अब्रिश के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। अपने हाथ की उंगली में पहनी अंगूठी को एक नज़र देखते अपनी गर्दन को अपनी उंगलियों से सहलाया। उसे अपनी सांस से रुकती महसूस हुई थी। उसे अंदाज़ा था अगर ज़रान उसे इधर देख लेता तो यकीनन क़यामत आ जानी थी। अब्रिश तेज़ तेज़ कदम उठाते होटल हॉल से बाहर निकल आए। वो लॉबी से गुजरते बाहर खुले आसमान के नीचे आई। अब्रिश को बाहर जाता देखकर ज़हीम तेज़ी से उसके पीछे लपका था। अब्रिश कहाँ जा रही हो? ज़हीम भागता हुआ अब्रिश तक पहुँचा, जो तेज़ तेज़ कदम उठाते आगे बढ़ रही थी। अब्रिश ज़हीम की पुकार पर भी रुकी नहीं थी, बल्कि उसके कदमों की रवानी में तेज़ी आई थी।
سعیم نے ابرش تک پہنچتے اس کی بازو کو اپنے شکنجے میں لیے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ سعیم اسے اپنے مقابل کرتے غصے سے بولا۔ ابرش نے ناگواری سے اپنا بازو ایک ہی جھٹکے میں سعیم کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ تم جانتے تھے اس پارٹی میں زران آ رہا ہے؟ ابرش نے سعیم کو گھورتے ہوئے جواباً سوال کیا۔ اسے سعیم کا چھونا پسند نہیں آیا تھا، یہ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا۔ ابرش مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ سعیم ابرش کی بات سنتا چنچلا اٹھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا ابرش زران کو دیکھ کر ایسے ری ایکٹ کرے گی۔ تمہیں پتہ نہیں تھا، مگر مجھے تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس پارٹی میں زران خان زادہ آ سکتا ہے۔ وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے۔ جب اس شہر کے تمام بڑے بڑے نامی گرامی بزنس مین اس پارٹی میں موجود ہو سکتے ہیں تو اس کا یہاں ہونا تعجب خیز تو نہیں۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا وہ یہاں موجود ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات کیسے اگنور کر سکتی ہوں؟ ابرش نے اپنے گلابی ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنے میسی جوڑے میں سختی سے ہاتھ ڈالا جو اور میسی ہوتے اس کے کندھے تک ڈھلک آیا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں اپنے گلابی ہونٹ کاٹ کاٹ کر کنداری کر چکی تھی۔ اگر وہ اس پارٹی میں ہے بھی تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سعیم ابرش کے چہرے پر زران خانزادہ کا ڈر دیکھ کر دبے انداز میں چیخا۔ اسے ابرش کا اتنا خوفزدہ ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ابرش سعیم کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ سعیم چھنچھلاتے ہوئے ابرش کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے پلان پر ابرش کو اتنی آسانی سے پانی نہیں پھرنے دے سکتا تھا۔ ابرش کیا مسئلہ ہے؟ تم زران خانزادہ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ سعیم نے اس کے مقابل آتے سوال کیا۔ میں تمہاری کسی بھی بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ مجھے گھر جانا ہے، ابرش رکھائی سے بولتے آگے بڑھ گئی۔ سعیم کے چہرے پر غصے کی حدت سے سرخیاں گھلی تھیں۔ ابرش تم پاگل ہو چکے ہو۔ تم زران خانزادہ کی وجہ سے پارٹی چھوڑ کر جا رہی ہو اور اتنی رات کو اکیلے گھر جاؤ گی۔ زہلے چچی کو میں کیا جواب دوں گا؟ سعیم نے اس کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ابرش نے پیچھے ہٹتے ہوئے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائی، اشارے سے اسے خود کو چھونے سے منع کیا تھا۔ سعیم لب بھینچے ابرش سے 2 قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ ابرش میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، تم زران سے اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ تم جیسی کانفیڈنٹ لڑکی جو امریکہ سے آئی ہے وہ کسی سے کیسے اتنا ڈر سکتی ہے؟ سعیم نے اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ٹھہرے کہا۔ میں زران خانزادہ سے نہیں ڈر رہی، میں اپنے اور اس کے بیچ اس رشتے سے ڈر رہی ہوں جو وہ یہ انگوٹھی مجھے پہنا کر قید کر چکا ہے۔ اپنی عزت مجھے کہتا ہے وہ مجھے جب اس حلیے میں دیکھے گا وہ بہت بری طرح ری ایکٹ کرے گا۔ میں پارٹی میں اپنا تماشا نہیں بنا سکتی۔ ابرش اپنی انگوٹھی سے دکھاتے سپاٹ لہجے میں بولی۔ تو توڑ دو یہ رشتہ جو تمہارا تماشا بنائے۔ وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ تم مجھے گھر ڈراپ کر سکتے ہو یا نہیں؟ ابرش نے اچانک سے برستی ہوئی بارش کو دیکھتے آسمان کی طرف نگاہ کی جہاں سے جل تھل بارش شروع ہو چکی تھی۔ ابرش بھاگتے ہوئے سائڈ پر ہوتی ایک طرف بنے ایک شیڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ سعیم اپنے کندھوں پر سے بارش کی بوندیں جھاڑتا اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ابرش کی طرف بڑھا۔ ابرش میں سمجھتا ہوں تمہاری بات، لیکن میں یہ پارٹی چھوڑ کر نہیں جا سکتا ورنہ ہمدانی صاحب کو بہت برا لگے گا۔ تم جانتی ہو مجھے اپنے پروجیکٹ کے لیے ہمدانی صاحب کی مدد کی کتنی ضرورت ہے۔ دیکھو بارش کتنی تیز ہو رہی ہے، ایسے میں کیب بھی مشکل سے ہی آئے گی۔ میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دے سکتا۔ پلیز اندر چلو، میں ہمدانی صاحب سے بات کر لوں پھر چلتے ہیں۔ سعیم خود کی کیفیت پر قابو پاتے کافی نرمی سے گویا ہوا۔ ابرش اندر جانے پر تس بس کا شکار تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی زران اسے دیکھے۔ وہ زران کے غصے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی جس نے اسے اس دن سب کے سامنے چادر اڑائی تھی، جو پورے پردے کے لباس میں بھی اسے کسی غیر مرد کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے مردوں کے سامنے اسے اس لباس میں کیسے برداشت کرے گا؟ پھر اسے زران کی دھمکی یاد آئی تھی جو سعیم کے حوالے سے اس نے اسے دی تھی۔ پلیز ابرش اندر چلو، سعیم نے ابرش کو سوچوں میں گم دیکھ کر لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ ابرش گہرے سانس بھرتے سعیم کے ہمراہ ہوٹل ہال کی طرف چل پڑی۔
ابرش کے پیچھے چلتے زیم کے لبوں پر گہری شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ ابرش پارٹی میں واپس آ تو چکی تھی، مگر وہ ایک طرف ایک کونے میں رکھی ٹیبل اور اس کے گرد رکھے صوفوں کی طرف بڑھی۔ ابرش نے صوف پر بیٹھتے موبائل میں ٹائم دیکھا، جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ اسے زیم کی بات ٹھیک لگی تھی۔ اس وقت اس کا اکیلے جانا مناسب نہیں تھا۔ زیم ابرش کو ایک طرف کونے میں بیٹھا دیکھ کر استہزائیہ مسکراتے ہوئے ڈرنک کاؤنٹر کی طرف جانب بڑھ گیا۔ حال میں گونجتے گانے کے لیرکس پر ابرش کی نظریں بے اختیار زہران خان زادہ کی طرف اٹھیں۔ وہ بلیک ڈنر سوٹ میں انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ابرش کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ ابرش کا دل اس گانے کے لیرکس میں الجھا تھا۔ یہ لیرکس سنتے وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ زیم اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابرش نے چونکتے ہوئے زیم کو دیکھا، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلیں زیم۔ ابرش زیم کو دیکھتے فوراً ٹیبل سے کھڑی ہوئی۔ ہاں چلو۔ زیم بھی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ زیم کیسے ہو تم؟ زیم کے کندھے پر ہاتھ رکھے کسی نے پکارا تو زیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں اس کا دوست شہریار اور اس کی گرل فرینڈ ماریا کھڑے تھے۔ شہریار کو دیکھتے زیم نے آنکھ ماری۔ شہریار نے بھی ہاں چلو۔ زیم بھی کرسی سے کھڑا۔ زیم کیسے ہو تم؟ زیم کے کندھے پر ہاتھ رکھے کسی نے پکارا تو زیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں اس کا دوست شہریار اور اس کی گرل فرینڈ ماریا کھڑے تھے۔ شہریار کو دیکھتے زیم نے آنکھ ماری تھی۔ شہریار نے بھی زمانی اشارہ کیا۔ دونوں مسکراتے ہوئے بغل گیر ہوئے۔ ماریا ابرش کے گلے لگی تھی۔ شہریار، یہ ابرش ہے میری کزن، اور ابرش یہ میرا یونیورسٹی فرینڈ اور اس کی گرل فرینڈ ماریا، زیم نے تعارف کروایا۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ شہریار اور ماریا ان کے سامنے ہی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ زیم ابرش کو 2 منٹ کا اشارہ کرتے واپس اپنی جگہ پر برجمان ہوا۔ ابرش گہری سانس بھرتے واپس اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں ویٹر ان کی ٹیبل کی طرف ڈرنک کے گلاس لے کر حاضر ہوا، جس میں 2 جوس کے گلاس 2 ڈرنک کے گلاس تھے۔ ویٹر نے زیم اور شہریار کے سامنے حرام مشروب کے گلاس رکھے تھے اور ابرش اور ماریا کے سامنے جوس کے گلاس رکھے تھے۔ سب نے اپنے اپنے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگائے۔ ابرش آپ بھی لیں، یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ ماریا نے گلاس اٹھا کر ابرش کی طرف بڑھایا۔ ابرش نے شکریہ کے ساتھ وہ گلاس تھاما۔ ابرش گلاس ہاتھوں میں تھامے جوس کے گھونٹ گھونٹ بھرتے اپنے حلق میں اتارنے لگی۔ ابرش کو جوس کے گھونٹ بھرتا دیکھ کر شہریار نے زیم کو تھمس ڈاؤن کا اشارہ کیا۔ زیم کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ موبائل رنگنگ پر شہریار ایکسکیوز می کرتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ماریا بھی مسکراتے ہوئے سب سے ایکسکیوز کرتے شہریار کے پیچھے چلی گئی تھی۔ زیم اب اپنا گلاس لبوں سے لگائے ابرش کو دیکھ رہا تھا، جو آدھے سے زیادہ گلاس خالی کر چکی تھی۔ اس نے جوس میں نشہ آور گولیاں ملائی تھیں، جس کا اثر ہونے کے بعد ابرش نے اپنے حواس میں نہیں رہنا تھا، وہ نشے میں پارٹی میں تماشا کرتی۔ جو زہران خان زادہ کی غیرت پر کاری وار ہوتا تو وہ یقیناً ابرش سے اپنا ہر رشتہ ختم کر لیتا۔ اگر ابرش پارٹی میں تماشا نہ بھی کرتی تو زیم کا آج ابرش کو پوری طرح اپنانے کا ارادہ تھا، تاکہ ابرش ہر صورت میں اس کی ہو جائے۔ وہ کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ رہے۔ اپنی عزت گنوا کر ابرش کے پاس اس سے شادی کرنے کا کوئی چارہ نہ رہتا۔ دیکھتا ہوں اب کیسے بناتا ہے وہ تمہیں اپنی عزت۔ تم صرف زیم عباسی کے ہو۔ زیم نے کرسی سے ٹیک لگائے ابرش کو دیکھا، جو اپنی آنکھیں کھولتے بند کرتے اپنے سر کو جھٹک رہی تھی۔ ابرش نے اپنی سرخ آنکھیں مسلتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اسے چکر سے آ رہے تھے۔ ہر چیز گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ زیم، ابرش نے نشے میں ڈوبی آواز میں زیم کو پکارا، جس کا چہرہ اسے دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ ابرش نے اپنے سر کو جھٹکتے اپنے سامنے رکھے باقی بچے ہوئے آدھے جوس کے گلاس کو لبوں سے لگاتے ایک ہی سانس میں خالی کر ڈالا تھا۔ گلاس خالی کرنے کے بعد اس نے وہ گلاس ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا، اپنے گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں میں پھر سے تھاما تھا۔ زیم کے لبوں پر مسکراہٹ لمحہ بہ لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زہران خان زادہ کی نظر پارٹی میں آئے ہوئے زیم کی طرف کب سے تھی۔
زعیم ابرش کا کزن ہے اور ابرش کی ہی سوسائٹی میں رہتا ہے۔ زعیم زران خانزادہ کی چیکنگ لسٹ پر سب سے اوپر تھا۔ ابرش اس کے منع کرنے کے باوجود ابھی تک زعیم کے آفس میں کام کر رہی تھی۔ یہ زران خانزادہ کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا، مگر وہ ابرش پر اختیار نہ رکھنے کے باعث خاموش ہو گیا تھا۔ مگر اس کی زعیم کی ہر حرکت پر گہری نظر تھی۔ ابرش کبھی بھی اس پارٹی میں نہیں آ سکتی۔ زران خانزادہ کو اس بات کا پورا یقین تھا، اس لیے وہ کافی ریلیکس تھا اس وقت۔ مگر زعیم کو ادھر موجود دیکھ کر اس کا رواں زعیم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے زعیم کے ساتھ ایک لڑکی کو بھی دیکھا تھا جو ساڑی میں ملبوس تھی، مگر وہ اسے اس کی پشت سے ہی دیکھ سکا۔ زران اپنے دوست حمزہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ اس کی دور بیٹھی زعیم کی طرف نظر پڑی، جو ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں پکڑے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ زران کو زعیم کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ نے چمکایا تھا۔ وہ سر جھٹکتا حمزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی اثنا میں اس لڑکی نے سر اوپر اٹھایا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے زران کا وجود آندھیوں کی زد میں آیا تھا۔ آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ ابرش، زران کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کرتے یہ نام بے یقینی سے دہرایا۔ اس کے مضبوط مردانہ قدم لڑکھڑائے تھے، چہرہ لہو چھلکاتے اپنا ضبط کھونے لگا۔ زران کی گرفت ہاتھ میں پکڑے گلاس پر مضبوط ہوئی تھی۔ ابرش اپنی پلکیں جھپکتے بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھولے ہوئی تھی۔ زعیم، ابرش زعیم کو پکارتے اپنی جگہ سے اٹھی، مگر وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے پر گر چکی تھی۔ کیا ہوا ابرش؟ زعیم اپنی آواز میں پریشانی سموئے ابرش کو گہری نظروں سے دیکھتے اس کے قریب ہو۔ زعیم کے ہاتھ میں موجود ڈرنک کا گلاس چھلک کر ابرش کی ساڑی پر گرتے اس کی ساڑی کے بلاؤز اور پلو کو خراب کر چکا تھا۔ زعیم کی گہری نظر اس کی دودھیا شفاف گردن پر تھی، جہاں سے ڈرنک قطرے کی دھار کی طرح بہتا ابرش کے بلاؤز کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ زعیم کی آنکھیں خمار آلود ہوئیں۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ ابرش کو تھامنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ زران کی آنکھیں یہ سب دیکھتے خون چھلکانے لگیں۔ گلاس ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ زران تیز تیز قدموں سے ان دونوں کی طرف بڑھا۔ ابرش کی طرف بڑھتے زعیم کے ہاتھ پر زران خانزادہ کی مضبوط پکڑ آن ٹھہری۔ اپنی سرخ آنکھوں کے اشارے سے سر نفی میں ہلاتے اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیتے ابرش سے دور رہنے کی تنبیہ کی۔ زران خانزادہ کی آنکھوں سے لہو ٹپکتا دیکھ کر زعیم 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ وہ ابرش کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں اس لیے زران خانزادہ کی بارو پرسنالٹی اور اس کی کثرتی ورزشی باڈی کا کمال تھا۔ وہ منمناتے ہوئے وضاحت دینے لگا، خبردار تم نے کبھی بھی اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا بھی۔ زران زعیم کو سرد سرخ نظروں سے دیکھتے سخت لہجے میں وارن کرنے بولا۔ ابرش کو بازو سے جکڑتے اسے صوفے سے اٹھاتے اپنے مقابل کیا، جو پلکیں جھپکاتے اپنی سرخ مدہوش آنکھوں سے بے یقینی سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خمار آلود نشے میں ڈوبی آنکھوں میں زران خانزادہ کو دیکھ کر خوف لہرایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے سہارے کھڑی زران خانزادہ کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی۔ زران کو کچھ دیر دیکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے زران کے ساتھ لپٹ پڑی۔ اس کے سینے کے ساتھ لپٹنے پر زران خانزادہ کے ماتھے کے بل پہلے سے بھی زیادہ گہرے ہوئے تھے۔ اس کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ اپنے سینے پر اس کے نازک وجود کی دلکشی محسوس کرتے زران کا دل کیا تھا ایک ہی جھٹکے سے اسے خود سے علیحدہ کرتے اس کے بخیے ادھیڑ دیں، جو بھی کچھ دیر پہلے اپنے بدن کی رعنائیوں سے زعیم کی ہوس پرست آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو زران خانزادہ یقیناً اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرتا۔ چھوڑنے کا ارادہ تو وہ ابھی بھی نہیں رکھتا تھا۔ زران تم کون ہوتے ہو مجھے ابرش سے دور رہنے کو کہنے والے؟ ابرش کو زران کے سینے پر سر رکھے دیکھ کر وہ غصے سے ابرش کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے زران خانزادہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے گیا تھا۔ وہ ابرش کی عزت کی خاطر خود پر کنٹرول کیا تھا، مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ زران نے الٹے ہاتھ سے
پوری قوت سے زعیم کے گال پر اپنے بھاری ہاتھ کا نشان چھوڑا۔ زعیم کو پڑنے والے تھپڑ پر ابرش نے زران کے سینے سے سر اٹھا کر ایک نظر زعیم کو دیکھا جو اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ پر ٹیشو پیپر رکھے ہوئے تھا۔ دوسری نظر زران کو دیکھا جو ابھی تک زعیم کو گھور رہا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ مم مجھے بھی مارو گے؟ ابرش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے ہرنی کی طرح سہمتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ زران خان زادہ کے لب مزید بھینچے تھے۔ اس نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا تھا۔ زران کے سر کو نفی میں ہلتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹے، اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ وہ اس کی شرٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹے کھڑی تھی۔ زعیم یہ منظر دیکھ کر اپنی سدھ بدھ کھو رہا تھا۔ ابرش اس کے سامنے کھڑی زران خان زادہ کے سینے کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ زران خان زادہ کے بھاری ہاتھ سے اس کا ہونٹ زخمی ہو چکا تھا۔ زعیم نے سکی سے سرخ پڑتے حال میں چاروں اطراف چور نظریں دوڑائیں۔ کوئی نہیں متوجہ تمہاری طرف، مگر اب تم نے ایک بار اور اپنی گندی زبان سے ابرش کا نام بھی لیا تو تمہارا وہ حال کروں گا۔ پارٹی میں آیا ہوا ایک ایک انسان تمہاری درگت بنتے دیکھے گا۔ زران ابرش کو اپنے سینے کے ساتھ سختی سے لگائے زعیم کو دیکھتے غرایا۔ وہ اسے وارن کرتے ابرش کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے آگے کی جانب بڑھا۔ 2 قدم چلنے کے بعد وہ دوبارہ سے زعیم کی طرف پلٹا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر ابرش کی حالت کے ذمہ دار تم ہوئے، تم اس دنیا میں بھی رہنے کے قابل نہیں رہوگے۔ زمین کے نیچے 2 گز جگہ کو بھی تمہارے غلیظ وجود کا حصہ بننے نہیں دوں گا۔ زران زعیم پر اپنی سرد سپاٹ نظریں گاڑتا ہوا بولا۔ ابرش کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے وہ حال سے باہر نکل گیا تھا۔ زران ابرش کی حالت دیکھتا خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی، ہر تھوڑی دیر بعد اس کے سینے سے سر اٹھائے اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی اور پھر اس کے سینے کے ساتھ لگے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیتی۔ زران اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بہت پریشان ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ابرش کو لے کر کہاں جائے۔ ابرش کی حالت دیکھتے لگ رہا تھا وقت کے ساتھ اس کا خود پر کنٹرول ختم ہو جانا تھا، نشہ اس پر مزید حاوی ہو جانا ہے۔ وہ اسے گھر نہیں ڈراپ کر سکتا تھا۔ زہلے یہ سب برداشت نہ کر سکتی، مگر آج پہلی مرتبہ زران کو زہلے پر شدید غصہ آیا تھا۔ زہلے کیسے ابرش کو زعیم کے ساتھ رات کے اس پہر جانے کی اجازت دے سکتی ہے، وہ بھی اس لباس میں؟ زران کی نظر اس کی نازک کمر پر پڑی جو بلاؤز سے نیچے تھوڑا سا جھانکتی اپنا دیدار کروا رہی تھی۔ ابرش کو ایسے بے پردہ دیکھ کر زران کے خون میں وال اٹھ رہے تھے۔ وہ اپنی مٹھیاں دبوچے ضبط کی انتہا پر تھا۔ زران ابرش کو لیے ہوٹل ہال سے باہر آیا۔ بارش نے تیزی اختیار کر لی تھی۔ وہ اسی لیے کونے کی طرف آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے بزنس سرکل سے کسی کی بھی نظر ابرش پر پڑے۔ وہ ابرش کو ساتھ لیے ریسیپشن تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر اپنے پاکٹ سے فون نکالتے اپنے دوست حمزہ کو کال ملائی۔ حمزہ، مجھے اس ہوٹل میں ایک کمرہ چاہیے۔ خیریت ہی ہے؟ مجھے ابھی اور اسی ٹائم ایک کمرہ بک کروا کے دو۔ زران درشت لہجے میں اس کی بات کاٹتے فون بند کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ ہوٹل کے کمرے کی کیز ہاتھوں میں پکڑے زران خان زادہ کی طرف آیا جو ہوٹل کی لابی میں کسی دوشیزہ کو اپنی باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ زران خان زادہ اور کسی لڑکی کے ساتھ، وہ بھی ایسے، یہ ہضم کرنا خاصا مشکل تھا۔ زران خان زادہ کے قریب آنے پر وہ ابرش کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ زعیم عباسی کے ساتھ کچھ دیر پہلے پارٹی میں آئی تھی۔ زران یہ کون ہے؟ حمزہ کا لہجہ متجسس لیے ہوئے تھا۔ کیز دو مجھے۔ زران نے حمزہ کے ہاتھ سے کیز چھپٹنے کے انداز میں لی۔ وہ ابرش کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ زران ابرش کو بازو کے حلقے میں لیے لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ کے ذریعے 4تھ فلور پر آیا تھا۔ کوریڈور سے گزرتے ابرش نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں اس سے کچھ کہا تھا۔ زران اس کی بڑبڑاہٹ اگنور کر گیا۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگی ابرش کا وجود کانٹے کی طرح چھپ رہا تھا۔
اس کی مدہوش کی نشیلی آواز اس کی سماعتوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ ابرش اس کے سینے کے ساتھ لگی مسلسل مدہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ زران اسے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زران نے ابرش کو پوری قوت سے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری۔ رخ پلٹے اس نے زران کو بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے مجھے کہا تھا تم مجھے مارو گے نہیں۔ ابرش اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پیچھے وہ کھسکتی بیڈ کراؤن کے ساتھ چل لگی۔ اب وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اپنی مدہوش کی نگاہوں سے بنا پلکے جھپکائے زران خانزادہ کو دیکھے جا رہی تھی، جو خون نشام نگاہوں سے گھورتے اس کے نازک دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ ابرش نے زور سے آنکھیں کھولتے بند کرتے اپنی دھڑکنوں کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا ہے، میرا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے مسٹر خانزادہ۔ ابرش نے بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکالتے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زران کی نظر بے اختیار اس کے نازک وجود پر اٹھی تھی، جہاں بھی کچھ دیر پہلے زعیم اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ زران نے غصے سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ میرا اندازہ تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک تھا، تم اجڑ، گنوار، وحشی ہو۔ مجھے دھکا دیتے تمہیں ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر؟ زران کی دیوار پر مکہ مارنے پر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی، اس لیے زران کی طرف مدہوش کی نگاہوں سے دیکھتی اسے بھیگے لہجے میں جتایا۔ تم ترس کھانے کی بات کر رہی ہو؟ میرا دل کر رہا ہے تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دو۔ زران اس کی طرف بڑھتے اپنے ایک گھٹنا اس کے ایک طرف رکھتے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ گیا۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے تمہیں اپنی وحشی پن سے اچھی طرح روشناس کروا دو، تمہیں بھی پتہ چلے جب ایک مرد وحشت اور اپنے گنوار پن پر آتا ہے تو تم جیسی نازک لڑکی کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر زران نے اسے چھوڑا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا ہی تھا کہ ابرش اسے شرٹ سے اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑے اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ اسے ابرش سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنے پورے وزن کے ساتھ اس پر آ گرا تھا۔ اس کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود میں چھپ گیا تھا۔ زران جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھا، مگر ابرش اس کی کوشش کو ناکام بناتے اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کر چکی تھی۔ ابرش یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ زران اس کے چہرے پر جھکا سرخ چہرے کے ساتھ بولا۔ وہ اس کے بے انتہا قریب تھا۔ زران کی نرم گرم سانسیں ابرش کے گلابی لبوں پر بکھر رہی تھیں۔ زران کے پورے بدن میں اسپارک سا ہوا۔ وہ چاہتا تو خود کو بہت آسانی سے ابرش کی گرفت سے چھڑوا سکتا تھا، مگر ابرش کی بے پناہ خوبصورتی اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ زران خانزادہ جیسا مغرور انسان پہلی مرتبہ بے بس ہوتے خود پر اختیار کھو رہا تھا۔ ابرش کی اتنی نزدیکی اس کی افسان خطا کر رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی خوشبو میں الجھا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہک سے زران کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ ابرش کی آنکھوں کی مدہوشی اور سرخی جیسے زران خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی کا حصہ بنی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تک زران خان کے سینے کا حصہ بنتی اسے خود میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ زران نے خمار بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا۔ کیا چاہتی ہو؟ زران کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ زران کے لب ابرش کے لبوں سے ٹکرانے کو بے قرار ہوئے تھے۔ دونوں کی سانسیں تیز ہوتی ایک دوسرے کی سانسوں میں الجھی تھی۔ تمہیں چاہتی ہوں۔ ابرش کی نم آواز پر زران کی مدہوش کی آنکھوں میں بے یقینی کی لہریں ابھری۔ کیا کہا تم نے؟ زران نے بے یقینی سے بولتے ابرش کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ ابرش نے سائڈ پلٹتے زران کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ زران مسکراتے ہوئے بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹے نازک حسینہ کی بے باک حرکتیں دیکھنے لگا، جو آج اسے مدہوش کر رہی تھی۔ ابرش اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کے قریب ہوئی، زران کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے زران کو دیکھا، جو اسے ہی سرخ کھوجل نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ابرش پاشا اقرار کرتی ہوں، میں مسٹر خانزادہ سے پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں۔ ابرش نے نظریں جھکائے
مسکراتے ہوئے کہا تو زران خانزادہ کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ لیکن میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ابریش کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ زران نے طمانینت سے مسکراتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، تمہارے غصے سے ڈر لگتا ہے، ابریش نے روحان سے ہوتے کہا۔ لیکن میں نے کب تم پر غصہ کیا؟ زران کے معصومیت بھرے سوال پر گہرے نشے میں بھی ابریش کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کی حد تک کھل گئیں۔ ان آنکھوں میں حیرت کے ساتھ شکوہ بھی تھا، جسے دیکھتے زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ پوچھوں تم نے کب مجھ پر غصہ نہیں کیا؟ ابریش نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ کب نہیں کیا؟ زران نے نرمی سے اس کی گال پر اپنی انگلیاں پھیرتی اس کی نرماہٹیں محسوس کی۔ ایسا کوئی لمحہ مجھے یاد ہی نہیں جب تم نے مجھ پر غصہ نہ کیا۔ ابریش کی شہد رنگ آنکھوں میں گہرے شکوے پنہا تھے۔ میں نے پیار کا اظہار بھی تو کیا تھا۔ زران اس کی آنکھوں کی نمی میں چھپ کے شکوے اور ناراضگی کو غور دیکھتے ہوئے بولا، وہ اظہار تھا، عمر قید تھی جو تم مجھے سنا رہے تھے۔ ابریش زران کے سینے پر سر رکھ کر اب آنکھیں موند چکی تھی۔ میں تمہیں اپنی باہوں میں عمر بھر کے لیے قید رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم محبت میں میری پناہوں کی عمر قید قبول نہیں کر سکتی؟ زران کے بھاری لہجے میں کیے گئے سوال پر ابریش نے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابریش کی مدہوش کی نگاہوں کو دیکھتے زران خانزادہ کی آنکھیں مزید خمار آلود ہوئیں۔ پورے بدن میں اسپاک سا محسوس ہوا۔ زران خانزادہ کے جذبات میں طوفان امٹ آیا تھا، جیسے خود پر کنٹرول ختم ہوا تھا۔ وہ بے اختیاری میں اس کے ہونٹوں کی طرف اپنا انگوٹھا بڑھاتے نرمی سے سہلانے لگا۔ وہ بے اختیاری میں اس کے ہونٹوں کی طرف اپنا انگوٹھا بڑھاتے نرمی سے سہلانے لگا۔ تم مجھے شادی کے بعد مارو گے؟ ابریش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی اپنی طرف کھینچتے سوال داغا۔ میں کیوں ماروں گا تمہیں؟ زران نے مسکراتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ ساتھ میں ہاتھ بڑھا کر اس کا سائڈ جوڑا کھول دیا تھا۔ ابریش کے سلکی بال اس کی کمر اور چہرے کے اطراف میں بکھرے۔ زران نے بہت نرمی سے اس کے بال اس کے کان کے پیچھے اڑسے۔ کیونکہ تم نے بابرک کو بھی مارا تھا۔ ابریش نے اسے اس کا ظالمانہ ایکٹ یاد کروایا، جس کے باعث وہ اس سے کتنا ڈر گئی تھی۔ اسے تو اس لیے مارا تھا کیونکہ اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ زران نے اس کے کان کے ویزے کو اب نرمی سے چھوڑا۔ میں غلطی کروں گی تو مجھے بھی تو مارو گے؟ ابریش پھیکے لہجے میں بولتے اپنی بات پر قائم تھی۔ تم نے آج کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ میں نے تو تمہیں نہیں مارا۔ زران نے اس کی سرخ مدہوش کی آنکھوں میں جھانکتے اپنا لب دانتوں تلے دبایا۔ وہ اپنی معصومیت، اپنی اداؤں سے اس کا دل دھڑکاتے اسے اپنا مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ کون سی غلطی کی میں نے؟ ابریش نے معصومیت سے پوچھتے اپنی آنکھیں جھپکتے ہوئے سر کو دائیں بائیں جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی۔ کون سی غلطی کی میں نے؟ ابریش نے معصومیت سے پوچھتی اپنی آنکھیں جھپکتے وہ سر کو دائیں بائیں جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ زران کی نظر اس کی ساڑی کے پلو سے نظر آتے اس کی بلاؤز کی طرف اٹھی، جس کی جدید تراش خراش اور بے حد فٹنگ میں اس کی رنائیاں پورے جوبن پر تھیں۔ زران کا چہرہ یکدم لہو چھلکانے لگا تھا۔ سارا خمار پھک سے اڑا۔ زعیم کی آنکھیں یاد آئیں، جن میں صرف ابریش کے لیے ہوس تھی۔ زران نے اس کے بالوں کو پیچھے سے اپنی گرفت میں لیتے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ کیسے کر سکتی ہو ابریش تم یہ؟ کیسے تم اس پارٹی میں گھٹیا لباس پہن کر آ سکتی ہو؟ کیا کہا تھا تم سے کہ میری عزت ہو؟ تم نے میری کسی بات کا مان نہیں رکھا۔ تم اس زعیم کے ساتھ اس پارٹی میں چلی آئی۔ تم نے ڈرنک بھی کی؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو، جواب دو۔ زران خانزادہ اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے دھاڑا۔ ابریش اس کی دھاڑ پر لرزی تھی۔ تم مجھے ہرٹ کر رہے ہو؟ ابریش نے ہچکی لی۔ تم نہیں، آپ بولو، ورنہ تمہیں آج ہرٹ کا اصل مطلب بتاؤں گا۔ ہرٹ ہونا کسے کہتے ہیں؟ اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے خرایا۔ زران بھول ہی نہیں پا رہا تھا جب زعیم اس کے پاس بیٹھا اس کے بدن پر اپنی غلیظ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ ابریش نے درد سے سسکی لیتے اس کے سینے پر سر رکھا۔
زران گہرا سانس بھرتے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے لگا۔ ابرش کا سر اپنے سینے پر محسوس کرتے اس کا دل پہلو میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس کا نازک پھولوں کی ڈالی سا مہکتا وجود اس کے بدن کا حصہ بنا ہوا تھا۔ وہ اپنا سارا بوجھ اس پر ڈالے ہوئی تھی۔ اس کے بالوں پر اپنی گرفت نرم کرتے اس کے بالوں پر نرمی سے اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ وہ اپنی مسحور کن کربت سے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ پھر سے نرم پڑا۔ اسے محسوس ہوا ابرش کی قربت اس کی کمزوری ہے۔ یہ نازک اندام لڑکی اسے اپنی جادوئی سحر میں پوری طرح جکڑ چکے تھی۔ ابرش نے اس کے سینے پر اپنے لب نرمی سے رکھے تو زران خانزادہ کے دل میں پپتے جذبات بھڑک کر شعلہ اختیار کر گئے۔ پورا وجود پسینے میں تر ہوا۔ زران کا خود پر کنٹرول ختم ہوا تھا۔ اسے باہوں میں لیے رخ پلٹ گیا تھا۔ ابرش کے چہرے پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ ابرش نے اس کے لمس پر اپنی آنکھیں بند کی۔ زران اس کے گال پر اب نرمی سے اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ اس کی گردن میں اپنا منہ چھپائے گہرے سانس لیتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ابرش کی انگلیاں اپنے بالوں میں چلتی محسوس کر کے وہ کرنٹ کھا کر اس سے تھوڑا دور ہوا۔ ابرش کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ مدہوش سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زران کی نظریں اس کے گلابی لبوں پر تھیں۔ بہکتے پیاس سے جذبات اب اس کے کنٹرول میں نہ تھے۔ وہ دیوانہ وار بے قرار ہوا تھا اس کے انگ انگ کو چھو کر اس میں سمانے کو۔ زران اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکائے اس کے قریب ہو۔ زران خانزادہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں جو کسی کمزور لمحے کے اثر میں آتے ہی اپنی محبت کا غرور مان سب کچھ اس سے چھین لے۔ لیکن عنقریب تمہیں اب بتاؤں گا تم میرے لیے کیا ہو۔ تم میرا جنون ہو، میرا عشق ہو۔ تب تم میری شدتیں سہ نہیں سکو گی میری چاند۔ مگر آج وہ رات اور وہ لمحات نہیں آئے، قسم خدا کی۔ آج اگر تم میری نکاح میں ہوتی، تمہارے ہوش میں اس طرح ٹھکانے لگاتا کہ تم دوبارہ کبھی نشے کی حالت میں بھی میرے پاس آتے ہوئے 100 بار سوچتی۔ زران اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے گھمبیر لہجے میں بولتے اس سے علیحدہ ہوا۔ اس کے اوپر سے اٹھتے بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ بنا ابرش کی طرف دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کافی دیر بعد واش روم سے باہر آیا تو اس کی آنکھیں شدید سرخ تھیں۔ وہ کافی دیر تک واش روم کے بیسن کے آگے کھڑا اپنی سرخ نشیلی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارتا رہا۔ بن پیے بھی انسان بہک سکتا ہے، اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ اس کی نشیلی آنکھوں میں ڈوبتے مدہوش ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ خود کے جذبات پر کنٹرول کھو رہا تھا۔ اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ اس نازک خوبصورت وجود سے دور ہونا کسی ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف ثابت ہوا تھا۔ وہ انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اس پر اثر نہ کرتا۔ اس کی ول پاور بہت مضبوط تھی، مگر ابرش تو آج اس کی ول پاور تک کمزور کر چکی تھی۔ مگر وہ اپنی محبت کی خاطر ہی اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ نشے میں اسے اپنا آپ سونپ بھی دیتی، لیکن کل صبح جب اس کا خمار اترتا وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ اپنی محبت، اپنی عزت کی جھکی نظریں وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ابرش کے نشے میں ہونے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ابرش اپنے سینسز میں نہیں تھی، مگر وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کی محبت نے اسے یہ سب کرنے نہ دیا تھا۔ وہ اس سے عزت کہتا نہیں تھا، مانتا بھی تھا۔ زران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے لب سختی سے دانتوں میں پیوست کی ابرش کی طرف بڑھا جو بیڈ پر آڑی ترچھی لیے حالت میں اب گہری نیند میں محو تھی۔ مدھم سے سانسوں کے زیر و بم سے اس کا نازک وجود ارتعاش لیے ہوا تھا۔ اس کی ساڑی کا پلو اس کے کندھے سے ریموو ہوتے زمین پر پڑا تھا۔ زران نے اس کے دلکش وجود کی رعنائیوں سے نظریں چراتے کمبل اس کے وجود پر دیا اور خود کمرے سے میں رکھے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھالا، اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے، اپنے کف لنکس نکال کر اپنی آستین کہنیوں تک فولڈ کی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے اپنی سرخ آنکھیں مسلنے لگا۔ سعیم ابرش کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا ابرش نے خود ڈرنک کی تھی یا پھر سعیم نے اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا تھا؟ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ زران نے اپنا ماتھا مسلتے سوچا۔ سعیم کو وہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ابرش کی آج کی حرکت کے بعد وہ جلد از جلد اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا۔ زعیم ابرش کو مزید نقصان پہنچا سکتا۔ یہ پاگل لڑکی اپنی فضول سی ضد اور بلا وجہ کے ڈر سے خود کو مشکل میں ڈال سکتی تھی۔ ابرش کی محبت کے اظہار کے باوجود اس کا دل جلتے شعلوں کی نظر تھا۔ اس کی ابرش، اس کی منگیتر،
یہاں اس پارٹی میں ساڑی میں لپٹی نشے کی حالت میں اسے ملی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی اب کسی کی نظر پڑنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور وہ اس حلیے میں پارٹی میں چلی ہے۔ اگر زعیم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو کیا رہ جاتا زران کے پاس؟ وہ تو بے موت مر جاتا۔ کیا رہ جاتا اس کے پاس؟ زران صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کا غصہ لمحہ بلمحہ برش پر بڑھتا جا رہا تھا۔ بھاری ہوتے سر کو ہاتھوں میں تھامے اس نے بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ تکیے پر سر پٹکتے اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ وہ ہاتھوں کے سہارے بیڈ کا سہارا لیے اٹھ کر بیٹھی۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موند گئیں جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اپنی آنکھوں کو بمشکل حرکت دیتے انہیں کھولتے کمرے میں پھر سے نظریں دوڑائیں۔ ابرش کو کچھ عجیب سا محسوس، کچھ اجنبی سا۔ آنکھیں کھولنے تے کمرے میں نظریں دوڑاتے اسے چکر سا آیا تھا۔ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو اپنے ہاتھ سے دباتے بمشکل ہی برداشت کیا۔ ابرش کی نظر خود پر پڑی۔ ساڑی کا پلو اس کے کندھے سے اترتے بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ ابرش بیڈ سے اٹھتی ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں، مٹا مٹا میک اپ۔ ابرش نے اپنی ساڑی کا پلو اپنے کندھے پر ڈالتے کمرے کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ وہ سراسیمہ ہوتے پیچھے کو ہوتی ڈریسنگ مرر کے ساتھ جا لگی تھی۔ دفتن اس کی نظر صوفے پر موجود ہستی پر پڑی۔ ابرش کو زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کے لبوں نے بے اختیار حرکت کرتے بے یقینی سے اس کا نام دہرایا، زران خانزاد۔ وہ نم آنکھوں سے زران کو دیکھ رہی تھی جو صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ اس کا کوٹ بیڈ پر پڑا تھا، شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے، وہ گہری نیند میں محو تھا۔ ابرش نے آنکھیں جھپکتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی رات کو کیا ہوا۔ اسے یاد آیا تھا وہ زعیم کے ساتھ پارٹی میں آئی تھی۔ اس نے جوس کا گلاس پیا تھا اور پھر زران خانزادہ اس کی طرف آیا تھا۔ زعیم کو تھپڑ مارا تھا زران نے۔ ابرش نے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی ناکام سعی کی۔ زران یہ سب کیا ہے؟ زران نے یہ سب کیا؟ یعنی وہ مجھے جان بوجھ کر کمرے میں لایا، میرے ساتھ اس نے یہ سب کیا۔ خود کی طرف نظر دوڑائی۔ اس کی ساڑی کا پلو اس کے کندھے سے پھر سے ڈھلک گیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا اس نے ساڑی کے پلو کو کندھے سے پن سے اٹیچ کیا تھا اور بالوں کا جوڑا بھی بنایا تھا۔ دفتن اس کی آنکھوں کے آگے کل رات کا دھندلا سا منظر لہرایا۔ زران نے اس کے ماتھے پر کس کی تھی اور پھر اس کے گال سے ہوتے اس کی گردن کی طرف آیا تھا۔ اس کے آگے وہ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہی تھی، نہ وہ سوچنا چاہتی تھی۔ اب اس چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اپنے اندر زران کے لیے نفرت اشتعال کے دھوئیں اٹھتے محسوس ہوئے۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ اٹھا کر ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے پانی کا جگ وہ زران کے چہرے پر الٹ چکی تھی۔ زران ہڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ آنکھیں کھولنے پر ابرش کو دیکھا جو اب بھیگی آنکھیں لیے گہرے سانس بھرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پورے وجود پر کپ کپی تاری تھی۔ وہ بمشکل ہی کھڑی تھی۔ یہ محسوس کرتے زران صوفے سے اٹھتا اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے قریب ہوا تو ابرش پیچھے کو ہوتے لڑکھڑائی۔ زران اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے اپنی باہوں میں تھام گیا۔ اس کے تھامنے پر ابرش کو اس کا لمس زہریلے سانپ کے ڈنک کی طرح محسوس ہوا۔ زران کو دھکا دیتے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے جگ کو زمین پر زور سے دے مارا تھا، جس کا کانچ دور دور تک بکھرتے کمرے میں عجیب سا سانس بکھیر گیا۔ زران حیرانگی سے ابرش کو دیکھ رہا تھا جو پیچھے کو قدم بڑھاتے مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اپنے چکراتے سر کو تھامتے ابرش پھر سے لڑکھڑائی تو زران اس کی طرف بڑھا۔ خبردار میرے قریب بھی آئے تو۔ ابرش نے ہاتھ کے اشارے سے زران کو خود کی طرف بڑھنے سے روکا۔ ابرش کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اتنا چیخ کیوں رہی ہو؟ زران اس کے عجیب و غریب رویے پر پریشان ہوا تھا۔ وٹ آ پرفارمنس! داد دینی چاہیے آپ کو آپ کی ایکٹنگ پر، کیا اداکاری کرتے ہیں آپ، ویل پلیڈ۔ ابرش تالی مارتے استہزائیہ ہنسی۔ زران آنکھوں میں الجھن لیے اس کی استہزائیہ ہنسی سن رہا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک عیاش خان ہو جسے اپنی ضرورت اپنی خواہش سے قرض ہے، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تم ایک ہوس کے پجاری انسان ہو جس کے لیے ہر عورت کھلونا ہوتی ہے۔ ابرش حلق کے بل چیخی۔ ابرش ڈونٹ کراس یور لمٹس، اوکے؟
زران نے اس کے چیخنے پر انگلی اٹھائے اسے تنبیہ کی۔ کیوں؟ لمٹس کراس کرنے کا حق صرف تمہیں ہے، میرے جس کے ساتھ کھیلتے، مجھے نوچتے، تمہیں اپنی لمٹس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اب زران اس کی بات ختم ہونے سے پہلے چلا اٹھا تھا۔ مجھ پر چلاؤ مت مسٹر خانزادہ، تم اپنی حیثیت مجھ پر کھو چکے ہو۔ تم جیسے مرد کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ وہ میرے سامنے کھڑا بھی ہو سکے۔ ایک چیپ گھٹیا مرد ہو تم، ابرش حلق کے بل چیختے نفرت سے پھنکاری تھی۔ زران مزید ابرش کے منہ سے اپنے لیے توہین امیز القابات برداشت نہ کر سکا۔ سرخ و سفید رنگن میں مزید سرخیاں گھلی تھیں۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان کچھ قدموں کا فاصلہ ختم کرتے اس کے قریب ہوا۔ ابرش اسے نفرت سے دیکھتے پیچھے ہوئی تھی۔ تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ تم کیا ہو؟ تم کیسی عورت ہو جو کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر کہیں بھی چل سکتی ہے، ایک گھٹیا لباس پہن کر، خود کو شو پیس کی طرح سجا کر، ایک غیر مرد کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی آئی۔ اگر وہ تمہیں کہیں اور لے جاتا تو؟ اس کے الزامات سنتے ہوئے مزید اپنے غصے اشتعال پر قابو نہ رکھ سکا تھا، اس لیے چیختے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ وہ سوال کیے جو اسے کل رات سے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، مگر وہ مجھے کہیں نہیں لے کر گیا۔ ابرش اس کی بات کاٹتے چلائی۔ زران لب بھینچے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ یہ گھٹیا حرکت تم نے کی ہے، مجھے اس کمرے میں لا کر مجھ سے اپنی ہوس پوری کی ہے۔ تم نے مجھے غیرت کے نام پر سزا دیتے میرے وجود کو روندا ہے۔ اب اس سب کو اب تم اپنی غیرت کا نام دو گے۔ تم ایک گھٹیا مرد ہو، گھٹیا خان، جو عورت کو صرف اپنا کھلونا سمجھتا ہے۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، رات کو بستر پر مجھ سے اپنی پیاس بجھاتے ہوئے تم نے مجھے اپنی منگیتر، اپنی غیرت سمجھا تھا، یا ایک رکھیل سمجھ کر مجھ سے وہ سب کرتے رہے؟ ابرش کی بات پر زران کا بھاری ہاتھ ابرش کے گال کا سختی سے حصہ بنا۔ ابرش کے گال پر اس کی انگلیوں کے نشان بے رحمی سے ثبت ہوئے تھے۔ پورا کمرہ زران کی تھپڑ سے گونج اٹھا۔ ابرش کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ڈریسنگ مرر کے ساتھ جا لگی۔ ساڑی کا پلو زمین بوس ہوا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے، لرزتے بدن کے ساتھ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بہتے آنسوؤں کے ساتھ زران کو دیکھ رہی تھی، جو خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نے ایک لفظ اور بھی منہ سے نکالا تو تمہاری زبان مزید لفظ ادا کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ زران اس کے مقابل آتے چیخا تو ابرش سہمتے ہوئے اپنے دوسرے گال پر ہاتھ رکھے سسک پڑی تھی۔ وہ اپنے غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا کر مزید اپنا ڈر اس کے دل میں جاگزیں کر چکا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے خود پر، میں نے تم جیسی لڑکی کو اپنی عزت بنانے کا سوچا، جس کا عزت لفظ سے دور دور کوئی واسطہ نہیں۔ کس حیثیت سے تم زعیم کے ساتھ پارٹی میں آئی؟ بولو، جواب دو مجھے۔ کیا کہا تھا تم سے؟ اس سے دور رہنا۔ ارے میری بات کا نہیں تو اس انگوٹھی کا ہی مان رکھ لیتی۔ زران نے آگے بڑھ کر اس کی انگوٹھی والا ہاتھ پکڑتے غصے سے جھٹکا دیا تھا۔ ابرش اسے غصے میں چیختا دیکھ کر سر نفی میں ہلاتے وہ فیصلہ کر چکی تھی جو دل میں زران کی محبت اسے کرنے نہ دے رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ رات میں نے تمہارا فائدہ اٹھایا، تمہارے بدن سے اپنی ہوس پوری کی۔ اگر میں تم سے اپنی ہوس پوری کرتا تو یہ ساڑی تمہارے تن پر نہ ہوتی اور تم میرے سامنے بولنے کے قابل بھی نہ رہتی۔ اگر میں سچ میں تمہیں اپنی رکھے زران اپنے بال مٹھی میں جکڑے ضبط کی انتہا پر اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی دبوچ گیا۔ وہ یہ لفظ اپنے منہ سے نکال نہیں سکا تھا جو ابرش نے بڑی آسانی سے خود کے لیے لیا تھا۔ ہمت کیسے ہی تمہاری اپنے لیے گھٹیا لفظ منہ سے نکالنے کی؟ زران اس کا جبڑا دبوچتے غرایا۔ ابرش اس کی گرفت پر مچل کر رہ گئی تھی۔ چل چھوڑو مجھے، ابرش نے گھٹی آواز میں بولتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اگر تم میرے سامنے بنا لباس کے بھی آ جاتی، میں تمہیں تب بھی نہ چھوتا، کیونکہ تمہیں عزت کہتا نہیں ہوں، سمجھتا بھی ہوں۔ زران اس کا منہ جھٹکے سے چھوڑتا اسے دور رہا۔ ابرش اسے سرخ آنکھوں سے زخمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ شکر کرو تم میرے نکاح میں نہیں ہو۔ اگر میرے نکاح میں ہوتے، تم پارٹی میں آ جاتی تو تمہارے عمل کی اتنی سخت سزا دیتا کہ تمہاری روح کانپ جاتی، تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ زران حلق کے بل دھاڑا۔ زران اسے خون شام نگاہوں سے گھورتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ابرش اس کے جانے کے بعد چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایپیسوڈ ہوتی ہے ختم، تو مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔